अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान नवाज शरीफ को माइनस करते करते खुद माइनस हो गए। आए थे इस्तीफा लेने और जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए, खुद इस्तीफा दे के चले गए। एक असेंबली तहलील कर देंगे और इस्तीफाएं दे देंगे। इमरान खान की सियासत पिंडी में दफन हुई है और पिंडी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है हमारी सियासत में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आजकल पिंडी वाले जो है ना वो न्यूट्रल हैं। बेहतरीन, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा था कि हम सियासत में मुदाखल नहीं करेंगे, एक अच्छी चीज। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है। कहीं ये भी तो जा रहा है कि एक क्राइसिस डाल दिया है पॉलिटिकल कल्चर में और असेंबलियों के अंदर उन्होंने जो है ना एक एक हलचल बचा दी। इमरान खान कमजोर हाथों में है। इमरान खान अभी तक वो स्पोर्ट्स के माइंड सेट से नहीं निकले। स्पोर्ट्स का माइंड सेट होता है ना, अभी तक वो खेल के माइंड सेट से नहीं निकले। अब ये भी कहा जा रहा है इमरान खान ने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि कब आप असेंबलियां छोड़ेंगे, तहलील करेंगे। अब यू टर्न भी खान साहब, क्योंकि वो कहते हैं बड़ा लीडर जो होता है वो हमेशा यू टर्न लेता है। ये तीन चार चीता चीता चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब और सरदार नज़ाकत अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस में। उनको अहम जिम्मेदारी है मीडिया की। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरे साथ मोहतरम जनाब इशफाक मंगी साहब, मोस्ट सीनियर रहनुमा है पीएसपी के, मिनिस्टर रह चुके हैं, MNMPA रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सरदार साहब, माइनस करने आए थे, इलेक्शन मांगने आए थे, इस्तीफाएं मांगने आए थे और सब कुछ खुद करके चले गए। कहते हैं कि क्राइसिस सियासी पैदा कर दिया, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जो झूठ के ऊपर जो बयानियाँ होते हैं या जो लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश होती है, आखिर उसका अंजाम यही होता है। पहले आपने देखा कि इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ एक कैंपेन की कि हम अमेरिकन स्टांस के खिलाफ है, अमेरिकन जो रजीम चेंज में अमेरिका ने एक रोल अदा किया है वो उसके बाद यू टर्न लेने के बाद एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की। एक बयानिया बनाने में किसी हद तक इमरान खान साहब उस वक्त कामयाब हुए, लेकिन जो भी झूठ के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर चीज़ें मबनी होती हैं वो सारी चीज़ें टाइम के साथ एक्सपोज हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की कल की जो स्पीच थी वो पूरी दुनिया के लिए कोई इम्प्रेसिव तो नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में इंजॉय बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे कपड़ों से गोलियां निकली और ये वो सारी जिस तरह की झूठी स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल में गोलियों के हवाले से आज मैं देख रहा था कि ट्रेंड बने हुए हैं सोशल मीडिया पे इमरान खान की इस बात के ऊपर कि इमरान इस्माइल के कपड़ों से 4 गोलियां निकली हैं। हमारे लिए तो बड़ी हैरत की बात थी कि कैसे वो गोलियां जिस्म में कैसे नहीं गई जो इमरान इस्माइल साहब के कपड़ों से गुजरी हैं। देखिए, मैं बिल्कुल संजीदा बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में इस चीज़ को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं उनके अंदर फिर सरवाइव करने का दम भी होता है। ये नहीं होता कि आप दिन की रोशनी में लोगों को एक्सपोज करें, लोगों को बुरा भला करें और रात को जाके उनके पाँव पकड़ना शुरू कर दें। और आरिफ अलवी साहब ने जो मीटिंग्स करवाई हैं, बहुत ही मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात थी कि इमरान खान साहब ने जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मांगा। और आज भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं कि जिसका कोई वजूद पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आता। एक रेला आया और रेला चला जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह धब्बे लगाए और जिस तरह इमरान खान साहब को 2018 में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंधों पे चढ़ा के इक़्तिदार में ले आई है। एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को एडमिट करती है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी गलती की, एक कन्फ्यूज आदमी को, एक एबनॉर्मल आदमी को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हमने तमाशा बनवाया है। उसी का इजाला करने के लिए आर्मी चीफ ने खुद, जो सिटिंग इस वक्त आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया कि हमसे गलतियां हुई हैं और हमने ऐसे लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। लेकिन खुश आइंदा बात है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी डे वन से कह रहे थे कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना चाहिए, ये हमारी कामयाबी है। और हम स्टैब्लिशमेंट से उम्मीद भी करते हैं कि अपने डोमेन में रह के काम करेंगे। और जिस तरह इमरान खान साहब ने
پاکستان کا تماشا پوری دنیا میں بنایا. جو سی این این اور انٹرنیشنل اداروں کو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں پوری دنیا میں عمران خان ایکسپوز ہوئے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے میر صاحب کہ مجھے کوئی یہ جو اے آر وائی کے اور یہ جو رات کل 2 دن پہلے کوئی ایک سمیع ابراہیم میراثی ٹائپ آدمی جو انٹرویو کر رہا تھا اس کو وہ سوچ رہے تھے کہ میں ان کو انٹرویو کر رہا ہوں, ان کو انٹرویو دے رہا ہوں. جس طرح سی این این میں عمران خان کے کپڑے اترے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے عمران خان ایکسپوز ہوئے, میں سمجھ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے نہ کہ صرف عمران خان کا تماشا بنا بلکہ وہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کس طرح کے ایک اب نارمل آدمی کو, ایک جھوٹے فراڈ آدمی کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنی بلکہ پوری پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ نہیں کرنی, سیاست کے اندر آنا ہی نہیں ہے. ہم سب پولیٹیکل ورکر کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اشفاق صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, پارلیمنٹیرین منسٹر بھی رہے. یہ عمران خان کی جو سیاست ہے, کل آپ نے اسپیچ سنی, اسمبلیاں تحلیل, اسمبلیوں سے استعفائیں, یعنی کہ یہ سیاسی بحران ملک میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا اس سے سیاسی فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ دیکھیں امتیاز صاحب, کل عمران خان صاحب جب پنڈی میں یہ گئے اور کا جو بیانیہ تھا, جو نیریٹو تھا, وہ پوری قوم نے دیکھ لیا. کہ انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہی تھی, پوری دنیا نے, ورلڈ نے دیکھا. کہ مجھے یاد ہے میں نے عمران خان کا وہ ورلڈ کپ بھی دیکھا تھا, اور اس وقت یقیناً پاکستان کے وہ ہیرو تھے, ہمارے ہیرو تھے, ہم جناب عمران خان کو پسند کرتے تھے. لیکن جب سے اس نے سیاسی بنیاد رکھا ہے تو اس وقت سے لے کر آج 25-26 سال ہو گئے, لیکن اس کا جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے, اس میں یو ٹرن زیادہ ہیں. میرے خیال میں لیڈر کو, سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, وہ اپنے دائرے کے اندر اس کو رہنا چاہیے, اور جو پبلک کو جو وہ ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کل تو وہ باقاعدہ اس کا جو نیریٹو تھا وہ دفن ہو گیا, زمین کے اندر چلا گیا. کل بڑی مایوسی نظر آئی اس کے خطاب میں, شکست نظر آئی. دیکھیں کل پورا وہ اوور آل جو ماحول آپ دیکھیں نا, کہ اس نے پبلک کو جو ایڈریس کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور جناب وہاں ریزائن لے کر آؤں گا, اگر وہ ریزائن کریں گے اور الیکشن کی ہمیں جو ہے وہ جناب ڈیٹ دیں گے اور جو ہے وہ انتخابات میں ہم جائیں گے. تو ایک پورا موبلائز اس نے کیا تھا پورے پاکستان میں, اس لیے ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ گئے, میں سمجھتا ہوں اچھا اس نے جو ہے وہ شو کر لیا اپنی, اس نے جو ہے جناب وہ تقریر پوری کر لی. لیکن یہاں دیکھیں ایک لیڈر کو اس طریقے سے ملک کے ساتھ مذاق نہیں کرنی چاہیے. یہاں معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے, پاکستان کہاں جا رہا ہے, یہاں سیاسی لیڈر کو یہاں سوچنا چاہیے. ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ایک حل بتاتے ہیں, اگر یہاں کیا ہونا چاہیے, یہاں کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے, اس کا حل بھی بتا دیں گے بھائی یہ حل ہے. اس وقت عمران خان نے تو میں سمجھتا ہوں ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اس کو ابھی سوچنا چاہیے, ابھی اس کو آرام کرنا چاہیے. اس کو ایج بھی اس کی اب زیادہ ہو گئی ہے, اس کی صحت بھی اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے. تو میرا مشورہ بھی ہوگا عمران خان صاحب کو کہ قوم کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اب یہ لیڈرشپ ان کے پاس ہونی چاہیے جو ملک کو اس بحران سے نکالے, جن کے پاس سیاسی تجربہ ہو, جن کے پاس جناب ایکسپیرینس ہو, جس نے یہ ملک کو چلایا ہو, جس نے یہ شہر چلایا ہو, یا جو ہے جناب ان کو ایک تجربہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے معیشت بحال کرنی ہے, اپنے صوبوں کو, اپنے ملک کو کیسے مضبوط کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب تو ابھی ناکام ہو چکے ہیں, اب وہی ملک چلا سکتے ہیں جن کے پاس اللہ دین کا چراغ ہوگا. میں آپ کو ایک اور اہم چیز آپ سے پوچھوں گا کہ سب سے بڑی اہم یہ ہے کہ عمران خان نے استعفاؤں کا اعلان کر کے فیس سیونگ کیے. جس طرح پہلے انہوں نے تقریباً 126 دن کا دھرنا تھا, وہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح لگا, کس طرح سپورٹ تھی, بٹھایا گیا, سب کچھ کیا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے تھے. عمران خان نے 2 اور چیزیں کہیں, آپ کو خود پتا ہے. ایک ان کا بیانیہ جو سب سے بڑا تبدیل ہوا کہ اس سازش کو چھوڑیں, اب اس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. امریکہ کے ساتھ تعلقات, اسٹیبلشمنٹ پہ جب یہ اہم تعیناتیاں ہو رہی تھی اس ٹائم بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. یعنی کہ اب نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ امریکہ کے ساتھ, اب جو ہے نا ان کا مقابلہ نون لیگ پیپلز پارٹی دوسری سیاسی جماعتوں سے ہوگا. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں
عمران خان کا مقابلہ نہ نون لیگ سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ کسی اور جماعت سے. وہ تو قوم کو پتہ نہیں کہ جو ہے ہمارے ملک کے اداروں کے ساتھ وہ لڑائی کرنا چاہ رہے تھے. ایک نوجوانوں کو پتہ نہیں کون سی سمت میں لے کے جا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے قوم نے دیکھ لیا، یہ واضح ہو گیا. یہ 2018 کی الیکشن سب کو یاد ہے. یہاں کراچی میں جو ہمارا مینڈیٹ تھا، جو ہم الیکشن یہاں پر جیت رہے تھے، وہ جناب عمران خان کے راتوں رات وہ جو ہے الیکشن میں وہ ان کو جو ہے رزلٹ مل گیا. عمران خان کو بھی پتا ہے، لیکن اب ظاہر ہمیں بھی تو غصہ ہے. ہم نے 5 سال یہاں انتظار کیا ہے. چلو دیکھو، آپ ملک کے پرائم منسٹر بن گئے، 4 سال آپ نے جناب پرائم منسٹرشپ چلائیے، تو آپ نے ڈیلیور کیا ہے؟ آج میرے شہر میں پانی نہیں، آج میرے شہر میں روزگار نہیں، یہاں کی معیشت تباہ ہو گئی، یہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی، یہاں لائن آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی. بھائی پورے ملک کا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا ہے. اب بھی کیا قوم ان کے پیچھے لگے گی؟ ظلم کیا ہے عمران خان، ان کو حساب دینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب عوام کو بھی سوچنا چاہیے. اگر عوام نے نہیں سوچا، بھائی آپ اپنے نمائندے کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ خان صاحب الیکشن جیتتے ہیں، اس کے بعد پھر ریزائن کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کو ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی نمائندہ جب ایوان میں جاتا ہے، اسمبلی میں جاتا ہے، چاہے وہ صوبائی کا ہو، قومی کا ہو، سینیٹ کا ہو، وہ جاتا ہے اسی لیے ہے کہ عوام کی خدمت کریں، ان کے جو مسئلے ہیں وہ جناب وہ حل کریں، وہاں پر لیجسلیشن کریں، وہاں قانون بنائیں، بہتر سے بہتر جو ہے وہ فیسیلیٹیڈ کریں. لیکن نہیں، خان صاحب نے یہ 4 سال تک نہیں کیا. تو اب خان صاحب سے کیا امید رکھنی ہے؟ اب یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا، ان کو مینڈیٹ دیا جائے، یہ پھر جناب ہیلی کاپٹر سے پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بنی گالا جائے، بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جائے. ان کو سندھ یاد ہی نہیں رہے گا، ان کو بلوچستان یاد ہی نہیں رہے گا، ان کو جو ہے یہاں کی عوام بالکل یاد ہی نہیں رہے گی. بھائی اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. سوچنا چاہیے ملک کی عوام کو بھی، سوچ سمجھ کے وہ لیڈرشپ آنی چاہیے جو مسائل حل کرے. جو ہمارے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، جو ہمارے لوگوں عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. سردار صاحب، ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے عمران خان نے، ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا. آپ کو خود پتا ہے، پنجاب سے اگر وہ جاتے ہیں، اگر کے پی کے سے جاتے ہیں، کشمیر سے جاتے ہیں، گلگت سے جاتے ہیں، سندھ سے ریزائن کرتے ہیں، وہاں ڈیزالو کرتے ہیں، ایک سیاسی بحران تو بڑھے گا. اور یہ سیاسی بحران جو ہوتا ہے جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے ایک بات کہی کہ عمران خان صاحب نے فیس سیونگ کی ہے. میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ میں کیا بات کروں، کیونکہ وہ ساری گالم گلوچ امریکہ سے لے کے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو، سول بیوروکریسی کو، تمام لوگوں کو گالیاں دے دے کے تھک چکے تھے. اب ان کے پاس گالیاں دینے کے لیے اور کوئی تھا نہیں جس کو وہ گالیاں دیتے کل. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم اسمبلیوں کے، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اب میرا ریکارڈ رکھ دیں اس کے کہ نہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی، نہ کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوگی. انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ دیکھیں وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش ہونے جا رہی ہے، کیونکہ رات کو آصف علی یعنی کہ آپ نے حکمت عملی بنائی ہے. حکمت عملی کے علاوہ پرویز الہی خود نہیں چاہ رہے کہ میں اسمبلی ڈیزالو کروں، اور عمران خان کا کوئی ایم این اے ایم پی اے میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ریزائن کرنے کے لیے عمران خان کے کہنے پہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں وہ وقت گیا کہ جب وہ کسی کے کہنے پہ ریزائن بھی کر لیتے تھے، اور کسی کے کہنے پہ، جیسے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو اپنے ایم این اے ایم پی ایز کو مینیج کرواتا تھا. اب وہ وقت گیا. عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر رہی ہیں. عمران خان کو اب کچھ نہیں ملنے والا، چاہے وہ جتنا جو ڈیزالو کروانا چاہتا ہے، وہ ریزائن کروانا چاہتا ہے، یا جس طرح کروانا چاہتا ہے. عمران خان ماضی کا ایک قصہ بن گیا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں اور کے پی کے چیف منسٹر ہیں، کے پی کے چیف منسٹر نے خود اپوزیشن کے لوگوں کو بولا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں تاکہ مجھے
انجوائے کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مل جائے. تو میرے خیال میں عمران خان کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے زبردست, جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اسٹروک کھیلا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ فیس سیونگ ہے اور عمران خان کو آرام کرنا چاہیے. میں منگی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کی ایج بھی ہے اور ایج کے ساتھ ساتھ ان کا دماغی علاج کی بھی سخت ضرورت ہے اور ان کو کروانے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کیسے پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو کیسے ورگلا رہا تھا اور کیسے ان کو سڑکوں پہ لے کے آ رہا تھا, اور پھر کس کے خلاف. آج بھی آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں کہ آج بھی کس طرح کے بکواس عمران خان صاحب کی طرف سے ہمارے اداروں کے خلاف, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف. دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے منگی صاحب کی لیڈرشپ ہے, ہماری ہے یا کسی کی کوئی لیڈرشپ ہے, ہمیں جب بھی بات کریں تو ہمیں تمیز سے, تہذیب سے بات کرنی چاہیے. یہ بڑا چور کی باتیں کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں عمران خان ایکسپوز ہوا, کیسے گھڑی بکی, کیسے گھڑیاں چوری ہوئی, کس نے چوری کی, کہاں پہ جا کے بکی, پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چلا. اور ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے اس کے سامنے اتنی بڑی شرمندگی ہوئی پاکستانیوں کی کہ اس نے ایک پسند کے ساتھ ایک پوری دنیا میں ایک یونیک گھڑی عمران خان کو دی اور اس نے اپنی بیگم بشرا کے کہنے پہ فرا گوگی کے تھرو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو دبئی کی مارکیٹ میں سیل کروایا اور چیلنج کیا ایک بندے نے سامنے آ کے کہ یہ میرے پاس گھڑی ہے, یہ پڑی ہوئی ہے گھڑی. لیکن پھر بھی نہیں مان رہے پاکستان میں عمران خان کے کچھ فالوور. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ عمران خان صاحب ایکسپوز ہو چکے ہیں, پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. اور یہ جو گولیوں کا ڈرامہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو پورے پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں عمران خان کی ٹانگوں کو دیکھا جائے. ان کو کوئی گولی نہیں لگی, اور کوئی یہ جو رات کو عمران اسماعیل صاحب کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے, یہ سارے عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل ایک مائلج گین کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک اشفاق صاحب, آپ ایک چیز کو تو مانیں گے, بائی الیکشن خان صاحب ایک تو پاپولر ہیں, ان کی کلٹ فالوئنگ ہو, کس طرح بھی اس کے پاکٹس ہو, کس طرح بائی الیکشن میں وہ جیت کے آئے میجورٹی کے ساتھ, آپ کو خود پتا ہے لوگ اس کو لائک تو کر رہے ہیں, پاپولیرٹی ہے, لیکن اب اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے کہ آپ حکومت گرا دیں. اور دوسرا, جمہوریت میں, پارلیمنٹ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک جتھا لے کے جائیں اور آپ ان سے الیکشن کا ٹائم لیں اور گورنمنٹ گرا دیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی سر بریک کا ٹائم ہوگا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, آپ لمبی بات کریں گے نہ, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منگی صاحب آپ بات کریں, آپ اپنی بات کو ختم کریں. جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, اس وقت عمران خان صاحب نے جو آپ نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں وہ کیسے کامیاب ہو گئے, ظاہر یہ لوگوں نے ووٹ دیا, تو میں تو یہ کہوں گا کوئی بھی مظلوم آدمی ہو, آپ کسی کو پتھر ماریں تو سارے محلے کے لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ کور ہے, وہ کہیں گے یہ مظلوم ہے. تو اس نے ایسا نیریٹو پیش کیا کہ میں مظلوم ہوں, مجھے زبردستی ایوانوں سے نکالا گیا ہے, عدم اعتماد پیش کر کے. حالانکہ اس نے بڑی کوشش کی, اس نے جیب سے پرچیاں بھی نکالی, اس نے جیسے یہ پورا حوالہ دیا امریکہ کا, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد بہرحال اس نے آپ کو مظلوم ظاہر کیا کہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور عوام تو بیچاری ظاہری ہے, وہ پھر دیکھتی ہے, وہ پھر مظلوم کا ساتھ دیتی ہے. تو اس نے کہا میں مظلوم ہوں بھائی, میں جناب پھر دوبارہ یہ الیکشن میں جب یہ کھڑا ہو گیا, وہ خود اس نے الیکشن لڑی, تو بہرحال جو اس کو کامیابی ملی, تو بھائی آپ جاؤ نا پھر اسمبلیوں میں, آپ کی اکثریت ہے, آپ اگر سیاستدان ہیں تو آپ اپوزیشن کا رول پلے کریں, وہاں پر فائٹ کریں. آپ کیوں نہیں اسمبلی میں جاتے ہیں؟ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اب وہی عوام جن کو کہہ رہا تھا میں مظلوم ہوں مجھے ووٹ دو, عوام نے ووٹ دیا اس کو, لیکن اس ووٹ کی اس نے توہین کی ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی قوم کی, عوام کی توہین کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 2023 میں اب عمران خان کو ووٹ پڑے گا. اب ووٹ اس کو پڑے گا جن کا کردار ہوگا, جن کا کریکٹر ہوگا, جو کام کریں گے, جو ایماندار ہوں گے, اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگ جن لوگوں نے ڈیلیور کیا ہوگا, انشاءاللہ وہ اقتدار میں آئیں گے, لوگ ان کو ووٹ دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو حوصلہ نہیں ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا, کہ میں آؤں تو اقتدار میں آؤں, کرسی میں آؤں, اقتدار لوں, سب کچھ حوصلہ نہیں ہے؟ اپوزیشن میں تو بندہ اور سیکھتا ہے, آپ کو پتا ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. یا عمران خان کو وہی سپورٹ چاہیے جو پہلے سپورٹ ملی تھی؟ دیکھیں, تمام پولیٹیکل جماعت سب لوگ ہم ایک پیج پہ جمع ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر جمہوریت ہوگی تو پھر یہ سب, لیکن ان کو
ان کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے جمہوریت کی. ان کو وہ تو کہتا ہے صرف میں ہوں تو ملک ہے, میں ہوں تو پاکستان ہے, میں ہوں تو قوم ہے, صرف میں. تو بھائی جب ان کو یہ ایگو ہوگی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں وہ کیسے پھر آگے چلے گا. بھائی آپ برداشت کرو, بہتر دیکھو. وہ خود کبھی کبھی مثال بھی دیتے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کبھی کبھی تقریر اتنی اچھی کر دیتے ہیں, کبھی کبھی میرا جیسا آدمی سوچتا ہے یار اس نے بات تو وہ زبردست کی ہے اور ہم بھی جو ہے تلوار اٹھائیں اور نکل پڑے ان کے پیچھے, لیکن ان کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. امتیاز صاحب ایسے جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتے ہیں. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے, ایک جناب قوم کے لیے جو ہے کیونکہ وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے قوم کے لیے, اس کو صحیح سمت میں چلنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس وہ نیریٹو ہے ہی نہیں کہ وہ جناب وہ اپوزیشن کا رول پلے کرے اور جناب وہ وہاں پر فائٹ کرے اور ملک کے لیے سوچے اور بات چیت کرے. نہیں, یہ تو بات کرنے کی کسی کے ساتھ کوئی تیاری نہیں ہے. وہ تو ون مین شو, بس جو میں ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. تو اس سے نہیں چل سکتا. صحیح. سزا صاحب ایک چیز جو بڑی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اشفاق صاحب نے, معیشت. آپ ان کے خلاف ایک لانگ مارچ کیا تھا چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے, بڑا اچھا لانگ مارچ تھا, اور آپ نے آئینی اور قانونی ہوا ڈومین میں رہ کر یہ ساری چیزیں کی. آپ کا آئینی حق تھا, پروگرام ہوا, جلسہ ہوا, پروگرام ہوا, سب وائنڈ اپ ہوا. وہ مہنگائی کے خلاف مارچ, آپ کو پتا ہے گورننس کے خلاف مارچ. اسی طرح مریم نواز نے بھی کیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی غیر آئینی کہ ہم حکومت گرائیں گے, سب کچھ کریں گے. اب آپ کے دور میں بھی مہنگائی وہی ہے, معیشت وہی, بے روزگاری وہی. آج کل تو باتیں کی جاتی ہیں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو سب ظاہر ہے, ہم سب سے پہلے تو پاکستانی ہیں, ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں میں کہ جو حالات اس گورنمنٹ کے اندر خراب ہوئے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسے حالات خراب نہیں ہوئے, ٹو بی فرینک, ٹو بی آنیسٹ. لیکن اس کے کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے ڈرامے, جس طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر آنے ہی نہیں دی. دیکھیں انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ سکتی تھی, یا انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر کر سکتا تھا تو وہ اسی صورت میں کر سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ایٹماسفیئر ہو کہ جس میں ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہو اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کا جو بزنس مین ہے وہ اٹریکٹ ہو کے پاکستان کے اندر آ سکے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پوری دنیا کے سامنے اپنے ڈرامے کریں گے, اپنے اداروں کو برا بھلا کہیں گے, اپنی پکچر ایسی پورٹرے کریں گے پاکستان کی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو سب سے زیادہ انسانیت کے لیے خطرناک ملک ہے, یہ اگر پکچر پورٹرے کریں گے تو پھر پوری دنیا سے انویسٹر کیسے آئے گا پاکستان کے اندر. میں منگی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہوں تو پاکستان سر غزالہ سیفی صاحبہ, میں بات کروں اچھا ٹھیک. غزالہ سیفی صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این اے, بڑی سینئر رہنما ہے, ڈائنامک ہیں, اسمبلی کے اندر بھی عوامی ایشوز پہ انہوں نے ہمیشہ بات کی ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بہت شکریہ امتیاز. ایک تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل استعفیاں دیں گے, اس سے تو ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا ملک کے اندر, آپ کو خود پتا ہے. دوسری طرف حکومت یعنی کہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان تو ہم سے استعفیٰ لینے آئے تھے, خود دے کے واپس چلے گئے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی, یہ اصل میں اتنا بڑا باؤنسر لگا ہے نا ان کو کہ آؤچ کی آواز دور تک آ رہی ہے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ساری الٹی پڑ گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا, آخر اس بیماری دل نے ان کا کام تمام کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جو اس کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے اس کے لیے انہوں نے مصیبت کریٹ کی ہوئی ہے اور اس کو متنازع بنایا ہوا ہے, اور جب وہ ہم نام آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے کہ عمران خان جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو بہلائیں گے, بہکائیں گے. تو یہ ساری باتیں جو انہوں نے پہلے بھی جھوٹ بولا کہ ہر چیز سستی کر دیں گے, غریبوں کا خیال کریں گے, تو بیگم صاحبہ نے اتنی بڑی, ایک بیٹے جس کی شادی لندن میں ہو چکی تھی اس کی یہاں پہ ایک عالیشان یعنی کہ کوئی اربوں روپے خرچ کیے اس شادی پہ, ایک ایک جوڑا لاکھوں روپے کا بنایا
ایک غریب ملک کے اندر انہوں نے داخل ہونا تھا. وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو بالادستی ہے نا، اپنی امارت جو کہ غلط طریقوں سے اپنائی ہوئی ہے، اس کو دکھانا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اب یہ ٹہل رہے ہیں یورپ کے اندر، پہلے لندن چلی گئی ہیں، اب یورپ کا میں مزے کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو گولی بھی مار دی، FIR بھی درج ہونے نہیں دی، اور اس کے بعد یہ کہ عمران خان کی چوٹ کو جو کہ زخم ہیں اور جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں ان کو انہوں نے مذاق لیا. پھر اس کے بعد جب یہ COAS کا جو تقرری ہوئی تو انہوں نے اس کو ابھی مذاق بنانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. عمران خان نے ایک سینئر رہنما ہونے کے ناطے، ایک رسپانسبل ذمہ دار لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے اس کو قبول کیا اور پاکستان کے حق میں بہتر سمجھا. اور کل کا جو جلسہ تھا جس میں ان کو بہت خوف تھا کہ نہ جانے کیا کریں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں موجود تھی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے سے لوگ آئے تھے اور پنڈی بھرا ہوا تھا انسانوں سے. جگہ جگہ انہوں نے کنٹینر لگا کے لوگوں کے راستے روکے، لوگوں نے گاڑیاں وہیں روک کے پیدل جلسے میں شرکت کی. یعنی اس طرح سے تھا کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک سے ایک بندہ جڑا ہوا تھا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہاں موجود تھے. اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مغالطہ ہے کسی کو ہوا، نہ کوئی اس پہ کوئی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ عمران خان اسٹیبلش ہو چکے ہیں پاکستان کے نمبر 1 لیڈر جن سے محبت ہے. پھر انہوں نے دھمکانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جلسہ ہوگا تو بم سے اڑا دیا جائے گا، بہت ساری ایجنسیز اور لوگ آپ کے خلاف ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. پہلے بھی گولی لگی، بچ گئے. آج بھی وہ الحمدللہ موجود ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. مگر یہ جو ان کی جو کہانی بازی ہے نا اور ڈرامے بازی، یہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اب ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہے، تو میرے خیال میں 2 دن تک میڈیا پہ نظر نہ آئے یہ لوگ. بہتر یہی ہے کہ آؤچ کے بعد یہ چپ ہو جائے. ایک سوال کر کے میں آپ ضرور ٹیلی فون لائن پہ رہیں. سب سے پہلے تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کب تحلیل ہوں گی اور استعفائیں ہوں گی. ایک عمران خان نے، پھر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ فیس سیونگ کی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تیسری اہم چیز، عمران خان شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یو ٹرن بڑا لیڈر رہتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، پھر خان صاحب کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے لیں گے. اصل میں ان کو عمران خان سے ایک بغض ہے اور ایک خوف ہے، فوبیا. عمران فوبیا کا شکار ہیں یہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے جو بھی وہ کچھ کرے گا ہمارے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا. غلط طریقوں سے آئے ہوئے، بیک ڈور سے داخل ہوئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اسی قسم کی، کیونکہ خود چالیں چلنے کے عادی ہیں، اس لیے عمران خان کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چالیں چلے گا. عمران خان نے ایک بانسر مارا ہے جو ان کو اس وقت سب کو اسٹرائک آف کر چکا ہے. اب اہم چیز یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ عمران خان جو ہیں وہ اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے. کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کروانی ہے تو پہلے اپنے KPK کی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرائے. کل اتنے لاکھوں کے مجمع میں جب ایک ٹاپ لیڈر یہ بات کرتا ہے تو اس پہ کہاں ان کو اب یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے جھوٹ کا اس کے اندر ان کو. دوسری چیز یہ کہ یہ جو اتنا بڑا یہ لوگوں نے لانگ مارچ کیا، پیدل چلے، گاڑیوں میں آئے، سب کچھ ہوا، اور عمران خان کی جو طاقت ہے اس کو انہوں نے مہر لگائی ہے پاکستان کی عوام نے. تو ٹیلی فون لائن پہ رہے میڈم، آپ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں. ایک باؤنسر مالا ہے عمران خان نے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. عمران خان عوام کے اندر ہیں اور عمران خان عوام کے اندر ہی رہیں گے. MNA صاحبہ کہیں. دیکھیں، جن لوگوں نے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے، وہ بھی جا کے ہائی کورٹ اسلام آباد پہنچے کہ ہم نے بہت سارے لوگ یہاں پہ اپنی شکست دیکھ کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ہمارے ساتھ نہیں ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر ان کو مسلط کیا تھا وہ لوگ اب نشان عبرت بن چکے ہیں. وہ جا چکے ہیں، اس جو پاکستان کی جو پوری پکچر ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. وہ اب ان کو کسی طرح کا کوئی فیض نہیں دے سکتے.
تو وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، استعفے کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ کے ذریعے ہمیں ری انسٹیٹ ہو سکیں قومی اسمبلی کے اندر. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر پنجاب اسمبلی نہیں توڑنا چاہ رہے. اور یہ میڈم بات کر رہی تھی نا کہ انہوں نے ایف آئی آر نہیں ہونے دی. آئی جی نے سپریم کورٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھے ایک دفعہ بھی چیف منسٹر پنجاب نے ایف آئی آر رجسٹرڈ، اس طرح کی ایف آئی آر رجسٹرڈ کروانے کے لیے مجھے کوئی آرڈر جاری نہیں کیے. اس کا مطلب کہ جو پرویز الہی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہ خوش فہمی میں کشکار ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کے پی کے کی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی، پنجاب جی بی اے جے کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی. کہیں بھی عمران خان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. اب عمران خان کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ملے گا جو سب کو مینیج کر کے عمران خان کو دیتا تھا. اب ان کو کسی طرح کے فیسیلیٹیٹر نہیں ملیں گے، وہ کندھے ان کو نصیب نہیں ہوں گے جو پاکستان کی سیاست میں ان کو کسی نہ کسی طرح زندہ رکھتے تھے. میرے خیال میں عمران خان کو اس چیز کو سبق سیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو حقیقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو بنیادی پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، ان میں اور ایک بنائے گئے لیڈر میں کتنا فرق ہوتا ہے. لوگ یہ کہتی ہیں نا پاپولر لیڈر وہ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کہ جس نے اپنی موت کو ترجیح دی لیکن بے غیرتی کی زندگی کو قبول نہیں کیا. میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو سامنے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن. عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 60 سے زیادہ ملکوں نے آفر کیا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے پولیٹیکل سٹے اپلائی کریں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا پسند نہیں کروں گا، میں ان جرنلوں کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا. اب ذوالفقار علی بھٹو نے رات کی تاریخی میں کبھی پاؤں نہیں پکڑے پریزیڈنٹشپ میں جا کے، اور دن کی روشنی میں کبھی ان کو گالیاں نہیں دی. ہمارا آج وہی سٹانس تھا، کل بھی وہی سٹانس تھا، اور وہی سٹانس تھا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو اور ہمارے ہزاروں جو کارکن شہید ہوئے ہیں، آج بھی پیپلز پارٹی کا وہی سٹانس ہے. ٹھیک ہے سر، عمران خان جو ہے نا پاپولر ہے، بائی الیکشن جس طرح میں نے کہا وہ کہیں عمران خان ایسی چال چلے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان اب بھی مضبوط ہیں، اسٹرانگ ہیں؟ اشفاق صاحب آپ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں. امتیاز صاحب، میری بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ایسا بونس مارا ہے کہ سارے یاد کریں گے. یہ بونس مارا کس کو ہے؟ افریقہ کو مارا ہے، امریکہ کو مارا ہے، یا کسی اور کو مارا ہے، یا پاکستانی جو بیچارے مظلوم ہیں، پاکستانی قوم جن کو نعرہ دیا تھا، نیریٹو دیا کہ بھائی میں مظلوم ہوں، آؤ میرے ساتھ پنڈی چلو، مجھے زبردستی اقتدار سے نکالا گیا ہے، آؤ ان سے جو ہے جناب اب الیکشن کی تاریخ لیتے ہیں، جناب الیکشن کروائیں گے. بیچاروں کو لے کے گئے پنڈی، وہ بڑی مشکل سے وہاں پر سردی کی موسم میں وہاں پہنچے ہیں، وہاں تو استعفیٰ لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ان کو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، بہن سے یہ سوال کرتا ہوں، 4 سال جو عمران خان صاحب اقتدار میں رہے، مجھے کوئی ایک کام تو بتائیں. مجھے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مجھے 4 سالوں میں ایک کام نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اتنے ڈیم بنائے، ہم نے اتنے اسکول بنائے، ہم نے اتنے کالج بنائے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میری بہن، مجھے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان پنڈی میں اتنا بڑا احتجاج کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، لیکن ان کے ایف آئی آر کے لیے لاہور میں گورنمنٹ بھی ان کی ہے، ان کے لیے کوئی دھرنا نہیں ہوتا ہے. میڈم کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں کیا نام ہے ان صاحب کا؟ اشفاق احمد منگی صاحب پی ایس پی کے ہیں، سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا، یہ میرے خیال میں بالکل نہ کوئی ہسٹری پڑھی ہے نہ جیوگرافی پڑھی ہے. ایک بے نظیر اور بھٹو کا نام لینا آ گیا ان کو، اور ان کا جو ہے ان کے بارے میں آپ وہ خاموشی اختیار کیے جائے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں ہسٹری کے جو صفحات ہیں وہ غائب ہو جانے چاہیے. ہسٹری پڑھیے جی، دنیا کو دیکھیے، آنکھیں کھولیے. آج کے زمانے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی پام کے اندر ہسٹری، جیوگرافی سب کچھ موجود ہے. بٹن دبائیں اور ذرا پڑھ لیجئے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور عمران خان پہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کام کیا، 2 سال کووڈ آپ کے ہمسائے. میڈم بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد ویلکم. برادرین، مجھے ٹیلی لائن پہ ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے، بڑی ووکل ہیں، سینئر رہنما ہیں. اپنی بات کو ختم کریں ایم این اے صاحبہ. دیکھیے، یہ جو ان کے دماغ میں جو یہ خلفشات چل رہا ہے نا کہ عوام اور پی ٹی آئی اور عمران خان
اور یو ٹرن بھائی خدا کے واسطے اب یہ ریئلائزیشن کا ٹائم ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عمران خان ایک نمبر 1 لیڈر ہے پاکستان کا, اور جمہوریت کی جو آپ بات کرتے ہیں, قوم جو ہے اس کو ایک قوم بنا دیا, اور لوگوں سے جمہوریت ہے. جمہور جو ہے وہ لوگوں سے, اور قوم کو جمہور کہا جاتا ہے, اور انہی سے جمہوریت جنم لیتی ہے. تو جمہوریت جو ہے وہ عوام کے عوام جب قوم بنتی ہے تو جمہوریت ہو جاتی ہے. تو آپ خدا کے واسطے اتنے سارے لوگوں کی عزتوں کو پامال نہ کریں, ان کو عزت دیں, اور آپ یہ موقع دیں. عمران خان نے اس ملک کو کل انارکی سے بچایا ہے, کل اس تصادم سے بچایا ہے جو کہ پاکستان کو متزلزل کر سکتا تھا ان اکنامک کرائسس کے اندر. عمران خان نے ایک انتہائی بردبارانہ, انتہائی ایک لیڈر کی سوچ والا اور وزڈم والا فیصلہ کیا ہے. اور یہ اسمبلیاں تحلیل کرنا جو ہمارے بس کی بات ہے, کیونکہ ہم مانگ رہے ہیں وہ آپ سے کہ آپ لوگ تاریخ دے دیں الیکشن کی. نہیں دیں گے تو ہم پہ روزانہ, میں کتنے پروگراموں میں بیٹھی ہوں جس میں مسلسل XYZ مسلسل, تو آپ لوگ توڑ لیں جی اپنی اسمبلیاں. اب توڑ رہے ہیں عمران خان اپنی تمام اسمبلیاں, تو اس بات کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ الیکشن کی ڈیٹ دیجئے, ورنہ آپ کے اپنے حق میں بہت برا ہوگا. سردار صاحب, عمران خان نے تصادم سے بچایا ہے, کیوس سے بچایا ہے, اور آپ ہی ہم ہی کہتے تھے اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہے تو اسمبلیاں توڑ دیں. انہوں نے توڑ دی. توڑی نہیں ہے سر, نہ ٹوٹیں گی. عمران خان نے تصادم سے نہیں بچایا, بلکہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ میں KP اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے جا رہا ہوں. اور ان کے کہنے پہ کوئی نہیں توڑے گا میں اسمبلی میں. آج آپ میری بات نوٹ کر لیں, یہ میں نے صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کہ کوئی بھی عمران خان کے کہنے پہ, نہ پرویز الہی نہ محمود خان, کوئی بھی نہیں ان کے کہنے پہ اسمبلی توڑے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ گریپ نہیں ہے پارٹی کے اوپر جو حقیقی پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. یہ کہتی ہے نا کہ جمہوریت کے لیے, بھائی جمہوریت کے لیے لیڈرشپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. لیڈرشپ کو جعلی طریقے سے یہ پلاسٹر دونوں ٹانگوں کے اوپر لگا کے پوری پبلک میں, پوری دنیا کے سامنے ڈرامے نہیں کرنے پڑتے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو جان کی قربانی دیتا ہے. گولی وہ ہوتی ہے جو شہید کرتی ہے, جو محترم بینظیر بھٹو کو شہید کیا, جو ہزاروں کارکن ہمارے شہید ہوئے. یہ جعلی طریقے سے یہ پلاسٹر کروانا اور پھر شوکت خانوں میں ڈرامے کرنا, اس طرح کی یہ جمہوریت نہیں ہوتی. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے قربانیاں دینا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو قربانی دی, پوری دنیا کے اندر آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ کو مانا جاتا ہے. اور آج پاکستان کے جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہے, ایک بھی پاکستان کے اندر ایسا کیس نہیں ہے جو بھٹو کے کیس میں ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جائے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ ڈرامے کرنے سے یا لوگوں کو کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے. آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ 10 سے 15 ہزار آدمی تھا جو پورے وہ وہاں پہ پورا موجود تھا. کہاں پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں 10,000 اگر آدمی جمع کرتا ہے. یہاں پہ کراچی میں بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ 5-5, 10-10 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں. کیا اٹھ کے کوئی پاکستان کی لیڈرشپ کا دعویٰ کر لے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حقیقی لیڈرشپ ہے وہ اب سامنے آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر عمران خان اقتدار میں عمران خان کو لے کے آیا ہی گیا ہے تو پھر بھی عمران خان پاکستان کے اندر بردباری کا مظاہرہ کریں, لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں. آج باجوہ کی کون باجوہ کو کہتا تھا کہ باجوہ بڑا ڈیموکریٹ ہے؟ ہم تو نہیں کہتے تھے. کون باجوہ کے بوٹ پالش کرتا تھا؟ کون آ کے ISPR کی طرح آ کے ترجمانی کرتا تھا کہ ہم ایک پیج پہ اور باجوہ بڑا ڈیموکریٹ ہے اور باجوہ بڑا برداشت کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے تھے. یہ عمران خان سپوکس پرسن بنا ہوا تھا, کیونکہ عمران خان 2018 کے جو الیکشن تھے اس کا بدلہ چکا رہا تھا. جب عمران خان کی دیکھیں, پرویز الہی نے خود کہا, ٹی وی پہ کہا کہ عمران خان کی نیپیاں چینج کر رہے تھے, ابھی انہوں نے نیپیاں چینج کرنا چھوڑ دیے. تو پھر یہ اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اوپر کیسے مسلط ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کی طرف آؤں گا سر. کہہ رہے ہیں کہ بحران سے بچایا ہے. ہم سب تنقید کرتے تھے, جس طرح MNA صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فلڈ آیا, ہم کہتے تھے عمران خان جلد سے جلوس کر رہا ہے. اب عمران خان نے اسلام آباد کی طرف تب بھی نہیں گئے کہ ایک کیوس پیدا ہوتا, ٹکراؤ ہوتا, تصادم ہوتا. دیکھیں
میں نے صاحبہ جو کہہ رہی تھی وہ تو وہ کہہ سکتی ہے، ظاہر ہے وہ اس نے کہا کہ بھائی جناب جمہور کی بات کر دی، لیکن میں سمجھتا ہوں عوام کا جو جمہور نکالا ہے خان صاحب نے وہ سب کو پتہ چل گیا۔ میرے بھائی میری بہن کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، امتیاز میر بھائی 4 سال پرائم منسٹر رہا، اب کیا دوبارہ 5 سال ان کے انتظار میں عوام قوم رہے؟ کیا دوبارہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا؟ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں یہ دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، نہیں ان کے ایڈوائزر دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی، کیونکہ اسمبلیاں تو ان کو پسند ہی نہیں ہے، اسمبلیاں میں یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ تو سولی بھی چڑھ گئی بھائی، لیڈرشپ ایسے نہیں ہوتی ہے، لیڈرشپ تو بہت بڑی قربانیاں دیتی ہے، پھر ایک نیریٹو ہوتا ہے قوم کے سامنے۔ تو مجھے یہ سیریس لوگ نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کو باقاعدہ سیریس ہو جمہوریت کے لیے، قوم کے لیے، اور جناب کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہو۔ مجھے پتا ہے نا، ان کا گورنر تھا نا سندھ میں عمران اسماعیل صاحب، کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں بھائی، یہاں سے بڑی اکثریت کے ساتھ یہاں کے نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس لوگ تھے، صوبائی اسمبلی میں آج بھی بڑے سیکنڈ پارٹی یہ ہے۔ میرے سندھ کے لیے کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ ابھی جو سیلاب جو ہمارے متاثرین آج بھی جو ہے وہ روڈوں پہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ٹائیگرز کہاں گئے؟ ان لوگوں نے پوری دنیا میں جو فنڈ کٹھا کیا، مجھے بتائیں تو صحیح ہے کہ یہ کمبر شہداد کوٹ کون سی جگہ پہ گئے، یہ کہاں پر خیر پور میں گئے، یہ کون سی جگہ پہ یہ ابھی تک وہاں پر کوئی ٹینٹ سٹی بنائی ہو اور ابھی تک وہ جو ہے وہ ڈیلیور؟ مجھے تو تکلیف ہے، کوئی بھی ہوگا، میرے دوست ہیں نزاکت صاحب، پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، میں مخالفت کروں گا۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے ڈیلیور نہیں کیا ہے، وہ جو کرنا چاہیے، جو میرے لوگوں کو دینا چاہیے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بھائی جناب ہمیں دوبارہ جو ہے وہ قوم کو انگیج کر رہی ہے، تو ہم دوبارہ ان کو انگیج ہونے نہیں دیں گے۔ یہاں کراچی یہ سندھ کا کیپیٹل ہے، یہاں کے لوگ مر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی۔ کیا ہم دوبارہ ان کو بھائی یہاں سے 20 سیٹیں لے کے یہ چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ پوچھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری بہن مجھے بتا دے کہ یہاں سندھ کے کتنے ایم پی اے کتنے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو راتوں رات ان کو مینڈیٹ مل گیا، صبح ان کو پتا چل گیا ہمارا نمائندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو دوبارہ یہاں کی عوام، یہاں میری قوم اب دوبارہ جو ہے وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ اچھا ہوا قوم کو پتا چل گیا، آج غلط فیصلہ نہیں کرے گی قوم، اور عمران خان کو آزمایا گیا ہے۔ کیا کہیں گی؟ میرے پاس 1-2 منٹ ہیں، ایمن صاحبہ آپ اس میں وائنڈ اپ کریں۔ میرے پاس ٹیلی فون لائن پہ ہے میڈم، ٹیلی فون لائن پہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اور منگی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ میں نے میڈم سے کہا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو آئے اور ایک پی ٹی آئی کا آئے، کیونکہ جب آپ کسی کو سناتے ہیں اس کی سنیں بھی صحیح، اور کیونکہ پارلیمانی زبان استعمال کی جائے۔ جس طرح ملک کی صورتحال ہے، عمران خان صاحب جب نواز شریف صاحب مائنس ہوئے تھے تو تحریک انصاف بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے نکل کے اپنے آپ کو مائنس کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح میرے یہاں پینلسٹ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بھی ایک بڑا یو ٹرن ہوگا، اس میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی، لیکن عمران خان نے ساری اسمبلیوں سے نکلنا باہر، ایک سیاسی بحران ضرور پیدا ہوگا۔ ملک کے اندر معیشت بڑی اہم ہے، جس طرح منگی صاحب نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مہنگائی کی طرف دیکھنا چاہیے، بے روزگاری کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔